प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में बात करेंगे उसमें सबसे पहले आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो इख्तलाफात। बिलावल की दुबई रवानगी के बाद जरदारी भी पहुंच गए। इख्तलाफात खात्मे की कोशिशें। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने एक बार फिर 5 जजेस को निशाने पर रख लिया, कड़ी तनकीद। जबकि साबिक गवर्नर चौधरी सरवर को नून लीग ने कबूल करने से इनकार कर दिया। काफ लीग में शमूलियत करने वाले साबिक गवर्नर तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए भाग दौड़ करने लगे। सीनियर सियासतदान चौधरी निसार के नून लीग में वापसी के रास्ते बंद। आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का फैसला। मरियम की क़यादत कबूल करने से इनकार। सियासत किस रुख जा रही है, इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे चेयरमैन PTI की मुश्किलात में इजाफा। अदाकारा हाजरा खान की किताब ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। मानिका भी इंटरव्यू के बाद बुशरा बीबी चेयरमैन PTI के खिलाफ अदालत पहुंच गए। इसके अलावा बात करेंगे कोहिस्तान में एक और सानेहा। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर पर जरगे ने लड़की कत्ल करा दी। बाप गिरफ्तार, जरगे के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। ये जुल्म करने वाले क्या हकीकी सजा का सामना करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियोज में गेस्ट मौजूद हैं, साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वाडा साहब, आपने बात की थी पुराने जिनों की, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस थिंग, क्योंकि हमेशा आपकी ही दी हुई मेमोरी से जब शुरू करते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। पुराने जिन तो एक्टिवेट भी हो गए, सामने भी आ गए और वो सीरियस हो गए ज़्यादा, वो कोर्ट्स में भी चले गए आप, तो अब क्या होगा? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक पुराने जिन आ गए और इस तरह के बहुत सारे गैंग्स पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि मैं आपकी सारी बात कर, पुराने जिन से मुराद खावर मलिका साहब थे। जी, मतलब पुराने जिन तो वही हो सकते हैं, जिन का दोस्त जिन ही हो सकता है। हमने उस वक्त तो नाम नहीं लिए थे, अब आप उसको कंफर्म कर रहे हैं कि पुराने जिन वही थे। तो जब मैं कॉनोटेशन में जिन की बात कर रहा हूँ और फिर पुराने जिन की बात कर रहा हूँ, तो आप मुझसे बहुत 100,000 टाइम्स स्मार्ट आदमी, आप उसी भी समझ गए थे, क्योंकि आपने शो खत्म होने का आपका इशारा इधर तो नहीं था। मैंने कहा सर जब बात होगी तब तो पहुँच जाएगी। मैं भी कहेंगे लिफ्ट में फोन चला गया। नए जिन कौन से? चलो पुराने तो वो थे सर। अभी तो देखें, बहुत सारे विक्टिम्स आने हैं जो अब उस टाइम पे मासूम थे, उनकी कनपट्टी बंदूक रखी हुई थी, वो आज अपना शजरा लेके आएंगे, बिखेरेंगे। अभी कुछ आना है? हाँ, बहुत सारी चीज़ें आएंगी सर। मुलाजमीन भी आएंगे, पता नहीं क्या कुछ होगा। अच्छा। आई विटनेसेस भी आएंगे, मालिकान भी आएंगे, टाइकून्स भी आएंगे। भाई लाइन लगी हुई है, बुरा वक्त आता तो साया भी आपको साथ छोड़ देता है। एक लाइन में आप 10 खबरें देंगे सर। आपका तरीक़ाकार ऐसा है कि आपकी हॉट सीट पे बैठ के आदमी उगल देता है पुलिस की। अच्छा सर, वो बता रहे थे आप ये पुराने जिनों वाली। मैं उसमें इनको बता रहा था कि ये गैंग्स ऑपरेट करते हैं यहाँ बड़े ये पाकिस्तान में इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि ये PM हाउस तक चीज़ थी तो ये बड़ी हाईलाइट हो गई, वरना ये बेशर्मी बेहयाई होती है, तलाक़ें हो जाती हैं। वो औरत जो है वो पुराने मियाँ की बच्चों की आड़ में किसी मजबूत आदमी से फेवर ले लेती है, वो पैसे शैसे कमा ले। हर चीज़ बच्चों की आड़ में हो रही होती है। फिर वो बच्चे, अगर बेटा है उनका, तो वो किसी अच्छी जगह पे शादी करने का रिश्ता भेज देते हैं, वो ससुराल वालों को तबाह बर्बाद कर लेते हैं। या बेटी होती है तो उसकी शादी ऐसी जगह करते हैं जो फ्रंटमैन उनका बन जाता है। वो मियाँ को भी चला रही होती है, अपने एक्स मियाँ को भी चला रही होती है, एक्स मियाँ उनके साथ भी चल रहे होते हैं, वो पुराना मियाँ भी चल रहा होता है, सब अंधे भी होते हैं, सब बहरे भी होते हैं, वो लिबादा भी मज़हब का लिया हुआ होता है और अच्छी अच्छी खूबसूरत बातें भी कर रहे होते हैं। और आप समझ नहीं सकते कि ये इतना बड़ा ड्रामा है, इतना बड़ा गैंग है, पर दे ऑपरेट लाइक गैंग। तो इनके अंदर ना शर्म होती है, ना मोरालिटी होती है, ना कैरेक्टर होता है, ना कोई सिमत होती है, ना अल्लाह का डर होता है, ना खौफ होता है। ये बेईमानी बेचते हैं, ये झूठ बेचते हैं, ये मज़हब बेचते हैं, ये कुरान सुन्ना बेचते हैं, ये तर्जुमे बेचते हैं, दरबार बेचते हैं, तावीज़ गंडे बेचते हैं, ये बच्चे बेचते हैं, ये पुराने मियाँ के साथ मिल के बेचते हैं। पुराना मियाँ इनसे खाना खाता है, इनसे रोटी खाता है, फिर वो मुकर जाता है, फिर वो नए मियाँ अंधा बना हुआ होता है, फिर नए मियाँ को पता चलता है वो इस गैंग का बेनिफिशियरी कौन होता है? इस गैंग के एक्चुअल बेनिफिशरीज जो हैं वो जो गैंग के ऑपरेटर्स होते हैं ना, पुराना मियाँ नई बीवी, पुराना नया खसम। इट्स अ इंडियन ड्रामा सॉर्ट ऑफ अ थिंग, बट दैट्स हाउ इट इज। ये ज़्यादा सख्त नहीं हो गए अल्फाज, मेरा ख्याल है। एक अर्बनिटीज़, एक आप जैसे मॉडरेट पढ़े लिखे आदमी से, तो मेरा लोग सुन के थोड़े सरप्राइज नहीं होंगे? तो भाई मैं तो देखो फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा कि ये हाईलाइट इसलिए हो गया क्योंकि ये PM ऑफिस की बात थी। अच्छा। अदरवाइज ये गैंग्स नॉर्मली ऑपरेट करते हैं। ये हमारे आम माशरे में बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों में हमें पता है। हमारा माशरा इस हद तक गिर चुका है एक्सेप्टेबिलिटी से, क्योंकि हम रॉन्ग को रॉन्ग नहीं कहते, राइट के साथ खड़े नहीं होते। हमारा एक बड़ा आदमी है, बड़ी औरत है, एंड यू कांट ब्लेम एनीवन, इसमें कोई ख़वातीन का मसला नहीं है। जो बातें की हैं खावर मलिका साहब ने, आपने इंटरव्यू सुना होता, डू यू बिलीव इन हिम कि वो ठीक कह रहे हैं, सच कह रहे हैं,
یا ان سے کلوایا جا رہا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کسی کو اٹھا لیں بندہ کوئی بھی باتیں کہہ دے گا. دیکھیے میرے کو یہ اب زمانہ چلا گیا, کیمرے کے اندر آگے بیٹھ کے کوئی کسی سے کہلوا کے, مجھے کوئی کسی نے بندوق پہ زور پہ آپ کے کیمرے کے آگے بٹھا لیا, تو جب کیمرہ میرے آ گیا تو میں شیئر ہو جاؤں گا. کیمرہ بہت وائبرنٹ ہے, ریکارڈنگ ہوتی ہے نا بعض. اتنا میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں جو بینیفیشریز ہوتے ہیں نا, اگر آپ مجھے کہیں کہ مانیکا صاحب بات ٹھیک کریں تو میں کہوں گا بالکل ٹھیک کریں. کیا ان کی سابقہ بیوی, ان کی بیوی جو ان کی پریزنٹ بیوی تھی, ان کے سے فیور لے کے ان کو دے رہی تھی, لیکن بے حیائی اور بے شرمی ہے کہ جب آپ نے اقتدار اور دولت اور شان کے مزے لوٹے تھے اپنی سابقہ بیوی کے بیسس کے اوپر, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو اس وقت بھی شرم آنی چاہیے تھی, آج بھی شرم آتی تھی. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کسی ایک کو بلیم کریں, ٹھیک ہے, پھر آپ سب کو بلیم کرنا. اور اس کے بعد میاں بھی اندھا ہے, اگر وہ کوئی اور تیسرا ایکس وائی زیڈ ہو, کیونکہ بڑے آدمی کا ذکر ہو گیا, سب سے بڑے آفس کا ذکر ہو گیا. جب نے بڑے کی بات کی تو ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا حاجرہ خان صاحبہ جو ہیں ایکٹریس ہیں, ان کی آف کورس کے ان کی کتاب بھی آئی, پلس اس پہ انہوں نے لانچنگ بھی کی, ان پہ مطلب سب کچھ ہوا. ان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ حاجرہ خان صاحبہ نے باتیں کی ہیں خان صاحب کی, کتنی اس میں ٹروتھ فل ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کیونکہ خود کراچی سے ہیں, موسٹلی ان کا حاجرہ خان صاحبہ کا بھی تعلق بھی کراچی سے ہے, شو بز ہے, آپ بھی وہاں پہ اگین ابھی بھی ہینڈ سام اپنے دور میں آپ بھی مطلب مزید ہوں گے وہاں پہ میوریک. تو وہ آپ کی کبھی ان سے کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئی سوشل سرکلز میں کراچی کا جس کا ذکر انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا؟ آپ بھی کہیں نہ پھرتے آتے جاتے؟ میں آپ کو اسلام آباد کو پتہ ہے کہ میں پھرتا پھراتا نہیں ہوں, ویسے ہی مطلب کبھی کوئی سوشل گیدرنگ. دیکھیے میں آپ کو اس کا ایک تو پرسنل لائف ہے کسی کی, میں ایکچولی کامنٹ نہیں کروں گا اس کے اوپر, نمبر 1. دوسرا نمبر 2 یہ کہ سر یہ گناہ جب آدمی کر رہا ہے تو گناہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اگر یہ کام ہوا ہے, ثابت ہو جاتا ہے, تو پھر تو ہم کامنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پبلک فگر ہے, میں غلطی کروں, ثابت ہو جاتا تو پھر مجھے جواب دینا ہے. لیکن کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں آدمی برا تھا اور دوسرا خاتون جو ہے وہ فرشتی تھی, یا وہ بری تھی, یہ اچھا تھا؟ پھر تو کوڑے دونوں کے پڑھنے چاہیے. نہیں, انہوں نے ایسی سچ, میں نے پڑھی ہے کتاب ساری, میں اس کے کنٹینٹ پڑھے ہیں, انہوں نے کوئی خان صاحب پہ کوئی الزام نہیں لگایا کہ میرے ساتھ کوئی انہوں جیسے وہ ہوتی ہے نا کوئی اس طرح کی چیزیں. انہوں نے سمپل اپنی ایک میسیو ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کیا کہ میں کیا سمجھی تھی وہ کیا نکلے, جو نارمل سی بات, مجھ سے بھی ہزاروں لوگ ڈس اپوائنٹ ہو سکتے, ہوتے بھی ہیں, ملتے بھی آتے جاتے, 2-4 سنا بھی دیتے ہیں. سو ان کا یہ تجربہ تھا کہ میرا ان سے متاثر ہونا, قریب جانا, ان کو سمجھنا, ان کی باتیں, ان کے ایکشن, ادروائز وہ جس طرح کی شخصیت پیش کرتے تھے وہ نہیں تھے. میں نے والد صاحب کو ملوایا, یہ اور بہت ساری چیزیں جو میرا خیال ہے ٹی وی پہ کہنے تھے. ایز سچ انہوں نے کوئی خان صاحب پہ کوئی وہ ذاتی حملے نہیں کیے کہ میرے ساتھ کوئی انہوں نے مجھے کوئی دھوکہ دیا, مجھے کوئی وعدے کیے تھے پورے نہیں ہوئے. شی ڈیڈنٹ سے دیٹ. یہ ضرور کہا کہ ہیوج ڈس اپوائنٹمنٹ یا اور بھی کچھ باتیں تھیں, تو انہوں نے اس طرح کی باتیں. دیکھیں اگر مجھے آپ مثال کے طور پر مجھے آپ کی کوئی بات بری لگتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے کوئی کوتاہی ہے جس سے نقصان ہو رہا ہے, تو پھر میرا فرض بنتا ہے کہ میں پھر اسی دن بولوں, کہ اگلے دن بولوں, 1 ہفتے بعد بولوں, 1 مہینے بعد بول دوں, 1.5 مہینے بعد بول دوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک گناہ کا حصے دار ہوں اور اس گناہ کے بعد جب آئے تو میں سارا ملبہ دوسرے پہ گرا دوں, میں کہوں میں تو فرشتہ تھا. تو فرشتہ تو ادھر کوئی ہے نہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ مجھ سے بات کریں گے ابھی جب میں بیٹھا ہوا ہوں 10:11 پہ آپ کے شو کے پر, تو امورالٹی کی داستانیں آپ سڑک پار اگر پرانے وزیر, نئے وزیر, آنے والے وزیروں کے آج بھی گھر میں جھانکیں گے تو امورالٹی تو آپ کو اس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی ہوگی. سر ایک اور بات بتائیں, آپ بڑا خان صاحب کے قریبی رہے ہیں, بڑا آج کے لیے مینی ٹائمز, اور بڑے ان کے لیے کوششیں بھی کی تھیں آپ نے ان کو ریسکیو کرنے کی جب اسٹیبلشمنٹ اور ان کا مسئلے ہو رہے تھے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے ریحام خان صاحبہ نے کتاب لکھی, اون چودھری صاحب ریکارڈ پہ, حافظ سعید صاحب جنہوں نے ان کا خان صاحب کا وہ کرایا تھا, آپ کو یاد ہوگا نکاح کرایا تھا, اب حاجرہ صاحبہ, ان تمام باتوں سے کوئی خان صاحب پہ پہلے اثر پڑا ہے ان کی پاپولیرٹی پہ, پبلک ان کے ایکسیپٹنس پہ, جو آپ نے بات کی ہے کہ حاجرہ خان صاحب کی کتاب سے کچھ پڑھ کے جائے گا؟ عوام کو تو مجھے نہیں لگتا کوئی ان چیزوں سے کوئی فرق پڑتا ہو, کوئی اثر ہوتا ہو. دیکھیے سوال صاحب پھر کسی کی ذات کے بارے میں نہیں, لیکن جب آپ مذہبی لبادہ پڑھ کے اوڑھ کے کوئی کام کریں نا, وہ کویسچنیبل بن جاتا ہے. میں ہوں, میں ایسا ہی ہوں, یو لائک می, یو ڈس لائک می, یو اگری, یو ڈس اگری, یو ہیٹ می اور یو لو می, سمپل از دیٹ. بٹ میں کہوں کہ میں نمازی ہوں, پرہیزگار ہوں, اور پھر کافی کے کپ کے اندر کچھ اور پی رہا ہوں, مشروب پی رہا ہوں, تو پھر وہ کنٹروورسی بن جاتی ہے. پھر آپ اس کو جج کرتے ہیں کہ یہ بہروپیہ ہے یا بہروپی عورت ہے یا یہ بے ایمان ہے یا یہ منافق ہے, ٹھیک ہے. آپ جو ہیں وہ ہیں, یو لائک می, یو ڈس لائک می, اٹس اوکے, ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی
कि एक्चुअल परसेंटेज पीडीएम की नफरत है, यस, पीपल हेट देम, ठीक है। और जब आप किसी को हेट करते हैं तो उसका दूसरा मलबा आप दूसरे के फेवर में डाल देते हैं, तो परला भारी हो जाता है। इट्स नॉट हिज पॉपुलैरिटी ओनली, वो उन्होंने भी दूध की नहरें तो नहीं भाई, इनके वहाँ 50 आदमियों ने याशी की थी, वहाँ 8 आदमियों ने की, इन्होंने 200 रुपये की चोरी की थी, इन्होंने 100 रुपये की चोरी कर दी। इनके खानदान वाले वो भाई बहन भतीजे मामे ताया थे, उनकी बेगम साहिबा उस चीज़ में इन्वॉल्व हो गई करप्शन के अंदर। क्या सबने एक ही काम है। एक हमारे बड़े करीबी मेहरबान दोस्त है, तो वो बता रहे थे जनरल बाजवा साहब से उनका मिलना जुलना है बड़ा अच्छा। तो बाजवा साहब की भी यही रीडिंग है कि लोगों का जो रिएक्शन आया है वो इमरान खान को हटाने से ज़्यादा वो इस बात पे है कि आप इनको शरीफ फैमिली ब्रदर जो है ना, इनको वापस लाएं। अगर ये वापस अगर इनकी जगह कुछ और लोग होते, कोई टेक्नोक्रेट लगा देते या खुद कुछ अपना एडवेंचर करते, तो उनका ख्याल था ये रिएक्शन नहीं आना था जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब पीडीएम को लाने से हुआ है। आप इस रीडिंग से इत्तेफाक करते हैं? बाजवा साहब के बड़े करीबी लोगों ने कोई ये बात, मैं इस रीडिंग को एग्री करता हूँ। देखिए, एक तो ये कि बड़े साहब जो फैक्चुअल बात है ना, उसे हमेशा हम हट जाते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम वो बेच रहे होते हैं जो बिक रहा होता है, हम उसके पस मंज़र नहीं जाते। हमारा प्रॉब्लम ये है कि आपने अदालती ढांचा, अदालती निज़ाम ना ठीक था, ना ठीक है, ना ठीक होगा। ये सेल्फ इंटरेस्ट की जंग है। इस मुल्क के अंदर आप आइन और कानून की बात करते हैं। मैं अभी किसी शो पे था तो मुझे उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से फरमान जारी हुआ है कि जी पत्थर पे लकीर है ये ऑर्डर। तो मैंने कहा पत्थर पे लकीर तो सब अल्लाह की ज़ात की है, बाकी तो लकीरें होती हैं, मिट भी जाती हैं, टेढ़ी भी हो जाती हैं, फाड़ भी दी जाती हैं। और आइन शिकनी के अंदर जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी थी, उनका आज तक क्या हो सका और क्यों होगा, कब होगा, कैसे देखेंगे कि भुट्टो साहब को हम जिंदा कैसे करेंगे। एक जो आपने डिले की है पीडीएम की हुकूमत ने इलेक्शन, उसमें आपने किसको क्या सजा दे दी। गैलरी पे तो ना खेला है ना। एक और बात बताएं सर, इससे पहले रबिया के पास भी सियासी सवाल आते, लेकिन मैंने कहा मैं अपना रैपिड राउंड फायर ज़रा थोड़ा ख़त्म कर लूँ। जब ये बात उन जनरल बाजवा साहब में ये रियलाइजेशन है कि मैंने इनको ला के पीडीएम की हुकूमत को गलत किया, और जिससे मेरे ऊपर भी रिएक्शन आया, फ़ौज पे भी बातें हुई, एस्टेब्लिशमेंट इदारे, अगेन एवरीबॉडी केम अंडर फायर एंड क्रिटिसिज्म, इतनी अनपॉपुलरिटी पहले नहीं होती, ये उनमें रियलाइजेशन है। तो क्या मौजूदा जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो वही वाला काम नहीं आप देख रहे हैं कि उसी तरीके का कि नवाज शरीफ साहब को बिल्डोज करके, उनको सारी चीज़ें प्रोसेस बिल्डोज करके, वो ठीक है हमें नज़र आ रहा है अदालतों में जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई रेजिस्टेंस, मुजाहमत नज़र नहीं आ रही। नैब भी आपके साथ है, FIA भी आपके साथ है, प्रोसिक्यूशन। तो आप समझ नहीं है कि वही गलती अभी दोबारा दोहराई जा रही है जो 18 महीने कोई 2 साल पहले जो पिछले एस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा साहब ने कंप्लीट। इसको डिबेट कर लेते हैं सर। देखिए रऊफ साहब, इमरान खान साहब को सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दिया अदालतों ने, 12 बजे कनपट्टी की बंदूक रख के प्रिजन वैन करके अदालतें खुल गई, ठंडे के दिन खुल गई। बोल तो डिसीजन आता ही नहीं अदालतों में, आप चले जाएं तो आपके पोते पोतियों के भी नहीं डिसीजन आएंगे। आपने ज़बरदस्ती पाबंद करके 12 बजे फैसला करा दिया और वो हम सड़क पे आ गए। फिर आपने स्विच कर लिया, आप सिंपैथी ग्राउंड में चले गए, फिर उनको आप रिलीफ देना शुरू कर दी। फिर आपने रिलीफ उस हद तक आप देने चले गए कि आपने कहा रियासत और सियासत, सियासी लोग और अदालती निज़ाम ने मिलकर रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश की। आपने फैसले दे दिए, आपने 9 मई के फैसले दे दिए, आपने कहा मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बनेंगी, आपने कहा जासूसी अलाउड हो जाएगी, आर्टिकल सस्पेंड कर दिए, आपने रिकॉर्ड एक्ट के अंदर खरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तान का झोंक दिया। किस बेसिस पे आपने झोंका? आपको जहाज़ भी उड़ाना आता है, आपको कानून भी जानते हैं, आपको जहाज़ ठीक करना भी आता है, आपको अकाउंट्स भी आती है, आपको लेजिस्लेशन भी आती है, तो भाई फिर आप करें सब कर रहे सारे काम। अगर हो भाई आपको सब आता आप करें, मैं क्यों करूँ फिर? ठीक है, आप किस बेसिस के ऊपर कर रहे हैं? फौज ने टैंक कैसा खरीदा, F-16 उड़ा कैसा, उसका पूरा कौन सा हो गया, वो आप टेबल बैठ के फैसले कर रहे हैं। मादरत के साथ एस्टैब्लिशमेंट भी तो ये कुछ कर रही है, आप बता रहे हैं, जो आप कह रहे हैं अदलिया कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट भी ये कुछ करती है। मैं आ रहा हूँ सर, देखिए रहो भाई, मैं कैमरामैन को या इनको सेकेंडरी ब्लेम दूंगा, प्राइमरी ब्लेम मैं आपको दूंगा कि आप लीड कर रहे हैं। अगर आपने फिर नवाज शरीफ को आपने एक ऐसे जुर्म में नायल कर दिया जो जुर्म नहीं था, ओवर द काउंटर, ये कौन सा है? आपने पिछले 35 साल से किस आदमी को करप्शन के ऊपर सजाएं दे दी, फांसी दे दी? आप देना किसी तगड़े टेररिस्ट को, मैं देखता हूं पाकिस्तान में कौन उसके लिए फैसला देता, नहीं दे सकते। फिर आपने अदालतों के अंदर जजेस 50% आपने लॉयर्स लाने थे, 50% नीचे से लेने थे, वो निज़ाम खत्म हो गया। फीसों का नाम नहीं, पिटीशन आपकी मर्जी से लगती है, पिटीशन आपकी मर्जी टेकअप होती है। फिर आपने नवाज शरीफ को ओवर द काउंटर नायल कर दिया, फिर कहा 50 रुपए के अंगूठे में लगाए, कहा कि जिंदगी मौत का फैसला, तो इंसान फैसला नहीं कर सकता कि मैं सुबह जीऊंगा नहीं जीऊंगा। फिर आपने भेज दिया, फिर आपने नोटिस नहीं लिया, इश्तिहारी कर दिया, फिर आप आए, फिर बेल दे दी,
پھر بیل دینے کے بعد آپ نے اب آپ کہتے ہیں کہ جی فوج لے کے آ گئی ہے. اور بھائی تو آپ نے بیل نہ دیتے, آپ سزا دیتے ہیں, ابھی 2 4 10 دن 20 دن 25 دن میں آپ نااہلی سے اہل کر دیں گے. میرا کام ہے, میں نے کیا ہے, میں کس کو کیسے بلیم کروں گا, آپ نہ کریں. پھر میں دیکھتا ہوں کوئی فوجی گاڑی آتی ہے اور نواز شریف کہتی ہے چل بھائی یہ پکڑ پرائم منسٹر کی کرسی پہ تو بیٹھ جا. نہیں بیٹھ سکتا بھائی. آپ ابھی اہل ہی دیکھیں گے, عمران خان کو جیل میں ڈال دیا, پھر عمران خان کو کہا ان کیمرہ کر لو, پھر آف کیمرہ کر لو, پھر اس کو بلا کے سزا دے دی, پھر گڈ ٹو سی یو کہہ دیا, پھر آپ نے ریکارڈ کر دیا, پھر آپ نے مائنر منرل کے اندر, پھر پی آئی اے کا بٹا آپ نے بٹا دیا, پھر آپ نے بھٹو کا قتل کر دیا, پھر آپ نے اکاؤنٹس کے اندر آپ آ گئے, فائنانس کے اندر آپ آ گئے, ہر چیز میں تو آپ آ گئے نا. تو میں کام کیسے کروں گا؟ مجھے آپ کہتے ہیں کہ آپ انٹرویو دیں, میں آپ سے سوال کروں گا واڈا صاحب, آپ مجھے جواب دیں. انہوں نے کہا ٹیپ لگا دو اس کے منہ کے اوپر, اس نے کہا میرے پیر باندھ دو, اس نے کہا میرے ہاتھ باندھ دو, سر کان میں کہا روئی ڈال دو, آنکھوں سے مجھے اندھا کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں میں جواب دوں؟ میں بھائی مجھے کھولو گے میرے ہاتھ, میری آنکھیں کھولو گے, زبان کھولو گے, میں سوچنے کا ٹائم دو تو میں جواب دوں گا. آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ سارے اس ملک کے 75 سال کے ذمہ دار عدلیہ ہے اور کوئی ادارہ نہیں. نہیں, میں کہہ رہا سر پرائمری دیکھیں سر, پرائمری اور سیکنڈری, یہ دنیا کا اصول ہے. آپ پہلے ایک جگہ بلیم تو فکس کریں اس کو. کرکٹ میں آپ سینچری نہیں مار سکتے, 100 نمبر سے 140 پہ آ گئے, بہت جلدی اب 200 پہ کھڑے ہوں گے. آپ دیکھیں تو وہ کہہ رہا غریب آدمی یا کس طرح جا کے لائر کرے گا ہائر, مجھے آپ بتائیں. ان کی فیسیں کہاں سے؟ ڈاکٹر کی فیس یونیفارم ہوتی ہے, ایکس رے کی فیس 10-20% آگے پیچھے ہوتی ہے, جہاں جس کی لاٹھی اس کی بحث ہے. میں آپ کو جو کہنا چاہ رہا ہوں صاحب یہ کہ آپ پہلا سب سے پرائمری پرابلم آپ کا پاکستان کا ہے عدالتی نظام. اس کو سپیڈی کریں, کسی غریب کو دے دیں. جج کی بیوی سر پھوڑ دیتی ہے, کیڑے پڑ جاتے ہیں, بچی کی ٹانگ توڑ دیتی ہے, ہاتھ پڑ دیتی ہے, سڑک پہ پھینک دیتی ہے. آپ نے کہا انصاف دے دیا. پیر کے گھر گئی, اس کا ریپ ہو گیا, اس کی ویڈیو بن گئی, اس کا ریپ کیا, مرڈر کیا, ویڈیو بن گئی. ابھی تک آپ قانون اور ٹیسٹ اور ڈی این اے ٹیسٹ اور یہ ٹیسٹ اور وہ ٹیسٹ, وہ مر گیا وہ بندہ سپاہی کوئٹہ کے اندر لینڈ کروزر کے اندر, اس کو باعزت بری کر دیا. میں کتنے کیسز بتاؤں آپ کو, ٹھیک ہے. وہ بندہ جس نے کینسر کے لیے پرائیویٹ ہسپتال میں اجازت مانگی, 1.25 سال اس کا کیس ٹیک ہوا, وہ مر گیا. 780 لوگ مر رہے ہیں جیلوں کے اندر, کوئی نوٹس لینے والا. جیب کترا جو ہے اس کی سزا بنتی ہے 30 دن, 10 مہینے, 2-5 سال اس کی سنوائی نہیں ہے. کدھر ہم بیٹھے ہوئے, کیڑے پڑ گئے ہیں ایک ہی جگہ کے اوپر, جہاں 10 آدمی باتھ روم یوز کرتے ہیں, 100 آدمی لینا پھر نوٹس اس چیز کا. جنہوں نے ابھی آئین شکنی کی, الیکشن نہیں کرائے, ان کے اوپر کیوں نہیں کہ ایکشن ہو رہا؟ واڈا صاحب ایک بات بتائیں, ارشد شریف کے قتل کو کیوں نہیں کھول رہے؟ کیوں نہیں کھول رہے؟ اگر ارشد شریف کا قتل کھول دے تو آپ پاکستان کے پنڈورا پولیٹیکل نظام کو ریپ اپ کر جائیں گے, سسٹم سیدھا ہو جائے گا. نہیں کر رہے. وہ تو ہم سب ڈیمانڈ کرتے ہیں. پھر ایک اور بات بتائیں, ابھی آپ نے بڑی بلڈنگ سر, وہ کراچی میں بلڈنگ تھی نسلا ٹاور, وہ ٹاور گرا دیا. اب آپ کس سوچے سر, ایک آدمی نے پرمیشن دی کے ڈی اے کے, وہ ملک سے بھاگ گیا. جس بلڈر نے بنایا وہ پیسہ لے کے وہ نکل گیا. ایک غریب آدمی, ایک محتاج آدمی نوکری کر کے مرا کے اس نے وہ پراپرٹی لی. وہ پراپرٹی لی, اس کے 20 بچے پل رہے ہیں, وہ 1 کروڑ کی 2 کروڑ کی لی تھی, وہ 4 کروڑ کی. گیلری کے اندر کھیلا, تالیاں بجائیں. اور بھائی برباد ہو گئے وہ آدمی. آپ کے فیصلہ یہ ہوتا کہ بلڈر کو الٹا لٹکاتے, جس نے پرمیشن دی تھی اس کو لٹکاتے, جو اس کا منسٹر تھا اس کو الٹا لٹکاتے, جو ان کا لیڈر تھا اس کو الٹا لٹکاتے, کوڑے مارتے, ڈبل پیسے دلواتے. ہم تالیاں بجاتے کہتے ہیں ان کو بے گھر کرو, 2 کروڑ کی جگہ 6 کروڑ روپے دو. تب تو ہم کہتے ہیں کہ واہ آپ نے کسی کو بے گھر کر دیا, ظلم بربریت ہے. ٹھیک ہے, وہ بات تک رل رہے ہیں. بلڈر جیل کے اندر ہے, اور پرمیشن دینے والا ملک سے باہر چلا گیا, 5 سال بعد واپس آ گیا ہے, وہ ری اسٹیٹ بھی ہو جائے گا, وہ نیب کے اندر جمع کرا دے گا پیسے کی, میں نے 100 کروڑ روپے چوری کی تھی, 25 کروڑ روپے پکڑے جی, باقی تو آپ ثابت نہیں کر سکتے. خدا حافظ. لیڈر جو ہے اس کو کہے گا چل بیٹا تو اس طرف جا, 500 کروڑ روپے کمانا. یہ بندر بانٹ ہے اس ملک کے اندر. کیا تماشا ہے, ہم بات نہیں کر سکتے, کسی کے لیے بات کرو تو کوئی کھڑا ہو جاتا ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نفسیاتی طور پہ اٹس اے سک سوسائٹی ناؤ. آپ نے بے روزگاری اتنی کر دی ہے, آپ نے اتنی ناانصافی اس ملک کے اندر کر دی ہے کہ لوگ اب برائی کو برائی نہیں سمجھتے, اچھائی کو برائی سمجھتے, سچ کو جھوٹ مانتے ہیں. جھوٹ بکتا ہے. ابھی آپ پیپلز پارٹی کے انٹرویوز دیکھ رہے ہیں, آپ کو دماغ کام کرتا ہے. جن کو گالیاں دے رہے تھے وہ کل یہ پھر سامنے واپس ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے. ابھی 16 مہینے سے آتے, وہ کہہ رہا تھا میرا چچا ہے, وہ کہہ رہا تھا میرا بھانجا ہے, وہ میرا بھتیجا ہے. وہ سب باتیں ختم ہو گئی. کب تک آپ کی باتیں سن کے مجھے تو سوال بھول گئے. ربی آپ بھی پوچھے, میرے تو سارے سوالات اڑ گئے سارے. آج واڈا صاحب بالکل ڈفرنٹ. واڈا صاحب از آن فائر ٹوڈے. بٹ واڈا صاحب ان ساری باتوں کے بعد مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ سنس اٹس اے ویری ڈسٹارٹڈ سوسائٹی اینڈ ویری ڈسٹربڈ سسٹم, کون اس کا کوئی تو ریمیک ہوگا. از دیر اینی پاسبلٹی, اور کون کرے گا اس عدالتی نظام کو بہتر؟ دیکھیں کیونکہ یہاں پیٹ کے لالے ریولیوشن تو آ نہیں سکتا. ریولیوشن آئے گا تو شاید ملک ٹھیک ہوگا, سزائیں اور جزا کا نظام ہوگا, لوگ ڈریں گے تو شاید کچھ ہوگا, یا ڈنڈے کا نظام ہو. ڈنڈا, ہم جیسے ڈنڈے کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہو آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ہم ڈنڈے کی بات کرتے ہیں اور آپ لوگ کون, لائک
یعنی کہ میں ڈنڈے کی بات بڑی کھل کے کرتا ہوں, میں عدالتی نظام کی کہتا ہوں کہ جی سزا جزا کا کام کرے. 15 دن میں جیسے یو کے میں آگ لگائی لوگوں نے, انہوں نے دن رات بیٹھ کر 15 دن کے اندر فیصلہ کیا, سی سی ٹی وی سے لوگوں کو پکڑا, ٹھیک ہے 2011 آپ نے یہاں برباد کر دیا. آپ کو پتہ ہے شاہ رخ جتوئی, میں آپ کو بتاتا ہوں, چھوڑیں آپ سب, وہ بڑے باپ کا بیٹا تھا, وہ اچھا تھا برا تھا, میں اس کی بات نہیں کرتا. وہ بندہ جیل میں گیا ایک ایسے مرڈر کے اندر جس میں گولی اس نے نہیں چلائی, اور اس کے ساتھ والے نے چلائی, جس کو آج بھی پکڑے گا. چیف جسٹس صاحب کو کریڈٹ چاہیے تھا. بھائی وہ شراب پیتا تھا, اس کو آپ 2 تھپڑ مارتے, وہ فلانا کرتا تھا, وہ بدتمیز تھا, وہ بگڑا, آپ وہ ماں باپ کا کام ہے, ہمارا نہیں. لیکن اس کو جیل میں ڈال دیا کیونکہ پاپولیرٹی ویو اس کی تھی, کیونکہ وہ بڑے باپ کا بیٹا تھا. لیکن وہ ایکچولی مرڈر, ماں باپ کہیں گے تمہیں کیسے پتا, تو میں رو بھائی کو بتا دوں, اس کو اس کیس کو پروسیکیوٹ کر رہا تھا ایک بڑا دھڑلے والا ایماندار ہمارا کامن دوست شاہد حیات, اللہ اس کو جنت نصیب کرے, تگڑا افسر, ٹھیک ہے. اس نے مجھے کہا فیصل اس بندے کے ساتھ, اللہ اس کو جرداد بلند کرے, اس بندے کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, یہ خود مرڈر میں انوالو نہیں ہے. میں نے 2-4 دفعہ رو بھائی ٹی وی پہ بات کر لی. مجھے ان کے والد کا وہ بچہ تکلیف سے گزرا تھا, اس بات کو بھی 3-4 سال ہو گئے. ان کے والد نے مجھے فون کر بہت دعائیں دی. میں نے کہا سر مجھے نہیں پتا, میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ میرا تکیہ میرا ایمان اپنی دوستی کے اوپر تھا. تو مجھے شاہد حیات نے کہا تھا کہ یہ بے گناہ ہے, تو میں بے گناہ ہوں. جو پروسیکیوٹنگ آفیسر تھا, اور اس کی آپ کریڈیبلٹی کا آپ جواب جانتا ہوں, ٹھیک ہے سر. اس ملک کے اندر اندر آ جائے. ابھی آپ نے بات کی, کو بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے اس پہ, شاہ رخ جتوئی کی بات کی. لیکن جس طریقے سے شاہ رخ جتوئی کے فیسے سامنے آیا تھا کہ ایک فیملی تھی, لڑکی تھی, بہن تھی اس لڑکے کی, اس کو ٹیز کیا, تنگ کیا, اور بہت سارے ایویڈنسز آخر سامنے لائے گئے نا عدالتوں کے, جس کے بعد نہیں سر اس کو سزا ملی تھی. ایسے تو نہیں میں کریکٹر دوں آپ کو, دیکھیں آپ ٹیز ہو گیا, تنگ کیا, شرارت کی, بدتمیزی مارا گیا, اس کا سب کچھ ہوا, فیملی کا بچہ مارا گیا, اور وہ موقع پہ دیکھیں سب کچھ کیا. رو بھائی میں نے ایک آدمی کا شیطانی بھی کی, بدتمیزی بھی کی, گالیاں بھی دی, بدماشی بھی دی, زور بھی دکھایا, لیکن میں نے گولی نہیں چلائی. تو گولی جس نے گولی چلائی وہ ملک سے بھاگا رہا, جس نے گولی نہیں چلائی اس کو آپ کہیں کہ دیکھیں مجھے آپ سزا دے دیں, مجھے آپ جیب قتلی کی سزا, پھانسی کی سزا تو نہیں دیں گے. ہم بھائی اگین اور سائڈ پہ چلیں گے. اس کے حق میں کتنی گواہیں ہیں کہ شاہ رخ جتوئی نے نہیں چلائی, اس کے باپ نے کروڑوں روپے پھر ان فیملی کو دیے, آسٹریلیا ان کو میری بات سنیں, اللہ برے وقت سے بچائے. میں سے آپ کو میں نے مثالن بات کی ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس 2 روپے اور آپ کا بچہ ناجائز پھنس جائے تو آپ 2 روپے نہیں 2 روپے ادھار بھی لے کے اگر اس طرح کی پرورش, جس طرح وہ دیکھے قتل کا الزام ہے, وکٹری کا نشان بنا کے شاہ رخ جتوئی آ رہا ہے, میں روبئی کرے نہیں کرا. میں تو دیکھیں میرے لیے شاید ہے اس کے فیس پہ کہیں embarrassment چلے, اس نے بھی گولی چلائی. روبئی میری بات سنیں سر, میں ادھر آپ سے نا تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ میں بہت زور سے آؤں گا. سر آپ مجھے وکٹری کا نشان, تو اس ملک کا نام ہے بھائی, جدھر جیل سے لیڈر نکلتا ہے, یہ پہلا پاکستان کا ملک ہے جدھر لیڈر وکٹری کا نشان ملتا ہے, جیل سے نکلنے پھول برسائے جاتے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ موریلٹی کوئی ہونی چاہیے, کوئی کیریکٹر ہونا چاہیے. تو یہ لیڈر جتنے ہیں ان کی موریلٹی, کبھی یہ جیل میں چلے جاتے ہیں, کبھی ان کا کرپشن جاتے ہیں. بچہ مارا گیا, جوان بچہ, بہن کو پروٹیکٹ کرتے مارا گیا, جس نے. سر میرا سوال کا آپ کہیں اور جا رہے ہیں. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے جیب کتری کی ہے, مجھے آپ جیب کتری کی سزا دیں, مجھے آپ پھانسی کی سزا تو نہیں سکتے. جو جرم ہے ایک بیچارہ مارا گیا ہے وہاں پہ, لڑکا مارا ہے اس کو پکڑے نا. میرا خیال ہے بریک لینی آگے, بریک لینی ہے واٹر صاحب, اور بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے. آپ اس میں رہیے گا جس میں آپ جس فائری قسم کی آپ باتیں کریں, کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو, یہیں سے ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. واٹر صاحب تھوڑی سی بات کرتے ہیں آپ سے, جو سیاسی سین بنا ہوا ہے, سیناریو بنا ہوا ہے پورا, اسپیشلی وین وی ٹاک اباؤٹ بلاول اینڈ زرداری, یہ کیا چل رہا ہے ان دونوں کے درمیان, دبئی میں کیوں ہے, کس قسم کی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے جنہوں نے دونوں کو جھگڑا ہوا ہے اس وقت. دیکھیں میری بات سنیں, زرداری صاحب نے جو کامنٹ کیا ہے, دس از اگین پالیٹکس, اور زرداری صاحب جب وہ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرے تو انہوں نے ایک باپ کی حیثیت سے اپنے بیٹے کے لیے بات کی ہے. اب ہم کیونکہ ہیں مسخرے, ایز اے سوسائٹی ہم مسخرے پن میں چلے گئے ہیں. ہمیں اب کچھ نہیں ملا, ہم نے کہا باپ بیٹوں میں جھگڑا ہو گیا. نہیں ہوا بھائی, باپ بیٹوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. جب لگا کہ وہ بہت زیادہ ڈیموکریٹک بن رہا ہے بیٹا, تو انہوں نے کہا اس کو تھوڑا پیچھے کر دو, میں تھوڑا یہ میں ویسے کہہ نہیں رہی کہ ان کے آپس میں جھگڑا ہے, میں کہہ رہی ہوں ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ کیوں ہے اس پورے سیناریو سے. میری بات سنیں, پہلے سیناریو کچھ اور تھا, بلوچستان تھا, جنوبی پنجاب تھا, جی ڈی اے تھا, یہ سب وہ سوچ رہے تھے کہ ان کو ملے گا, ٹھیک ہے, وہ تو سلپ ہو گیا سارا. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ کہ ہم جمہوری نہ ہوتے ہوئے جب بہت جمہوری بنتے ہیں نا, اس کی قیمت بھی دینی پڑتی ہے. تو اب بنے نا جو ہیں وہ ہمیشہ رہے, میں سب کو ہی کہتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ابھی جو ایکچوئل جو زرداری صاحب کا انٹرویو آیا, اس کی کانوٹیشن اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے تو میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اوپر ہمارے بہت زبردست الیکشن کمشنر صاحب کا بہت ہی مائنوز, وہ بھی اپنے فیصلے دیتے ہیں, اور ایک بڑا اوور پاورنگ اور نیوٹرل ادارہ ہے الیکشن کمیشن ہمارا.
وہ بھی سمجھتے شاید زندگی بھر وہ بیٹھیں گے. انٹر پارٹی الیکشنز کی انہوں نے بات کی ہے, تو اس میں 4 دھڑے بن گئے. ایک دھڑا بہنوں کا بن گیا ہے, ایک بیگم صاحب کا بن گیا ہے, اچھا, اور ایک وہ جو مروت صاحب ہیں لائر, وہ کے پی کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور ایک زرداری صاحب کا دھڑا بن گیا ہے. اچھا, وہ آئے کر رہے ہیں کہ اس کے جو اسپرنٹر گروپ نکلے گا وہ شاید اس کو کیپٹلائز کر سکے. تو اب یہ 4 دھڑوں کے بیچ میں, اور آئندہ آنے والے 72 گھنٹے سے 3-4-5 دن میں آپ روڈ پہ بھی ایک تماشا دیکھیں گے جہاں ڈویژن آف پاور ملے گی. ایک طرف بہن کھڑی ہوگی, ایک طرف اس کے سپورٹر کھڑے ہوں گے, بیگم صاحبہ کھڑے ہوں گے, ان کے سپورٹر کھڑے ہوں گے. تو جو بچی کچھ, اور یہ خان صاحب آئی ایم پریٹی شیور کہ وہ یہ سوچ رہے ہوں گے انٹر پارٹی الیکشن نہیں ہونے چاہیے, کہ جو رہ گئی پارٹی اس کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آج تک پاکستان میں انٹر پارٹی الیکشن کے اندر کون چیئرمین کے آگے جرأت کر سکا ہے یا جیت سکا ہے؟ اگر اتنی جمہوریہ پارٹی ہوتی ہے اور اتنی جمہوریت ہمارے ملک کے اندر تھی تو یہ ملک یہاں تھوڑی کھڑا ہوتا. 50 سال پیچھے تھا دبئی ہم سے, آج وہ 200 سال آگے نکل گیا ہے, ہم 2 سال پیچھے چلے گئے اور پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں. اور آپ بار بار ایک چیز کو نہیں امیجن کر رہے, میں آپ کے شو پہ ہی بولتا ہوں کہ دیکھیں سیکیورٹی ہماری ملک کی تھریٹ بہت بڑھتا جا رہا ہے. جیسے جیسے الیکشن قریب آئیں گے یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں, اور ریفیوجیز کے اوپر ہمارا بہت ہیومینٹین گراؤنڈ آ گیا. ہم بہت زیادہ انسانیت پہ بلیو کرنے لگ گئے ہیں کہ ہماری گردنیں اڑا دے, کوئی ہمارے ملک کو تباہ کر دے, برباد کر دے. ہم تو ہیومن رائٹ, تو سب گیلری کی طرف کھیل رہے ہیں. ایران نے ابھی پاسپورٹ سمیت, ویزا سمیت کا چھٹی کرو, ان کے وہاں تو کوئی اٹیک نہیں ہوا. یہ اٹیک جو ہوتے چلے جا رہے ہیں, آئی ایس پی آر نے ابھی کہا, تو مجھے بتائیں کہ پھر آئین اور قانون کے تحت آئین اور قانون اگر ادھر ہوتا تو اس کا جواب کیا ہے؟ اور کہاں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ فوجی اپنی جان دے گا اور باقی اپنی جان دیں گے؟ میں باہر ایک شو پہ کہہ کے آیا ہوں, واپس کہہ دیتا ہوں کہ اگر میں آرمی چیف ہوتا تو میں سبق سکھانے کے لیے کہتا ہے وڈرا کرو بارڈر سے ساری فورس میری اور سنبھالو بھائی. پھر دیکھتے کہ کون گھر سے باہر نکلتا اور کون گھر کے اندر رہتا. یہ فن خوانی اس لیے ہمارے ملک کے اندر سمیت میری آپ کی کہ ہمارا ڈیفینس لائن بہت اسٹرانگ ہے, فوج وہاں جان دے رہی ہے. آج فوج کہہ دے کہ جی ہماری آدھی فورس جو ہے وہ صرف آرام کرنے چلی گئی ہے, تو سر ہم اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. فیصل بھائی, جو یہاں پہ سارا اخوان پالیسی پہ چلے بات کر لیتے, حالانکہ میں نے ابھی سوال آنا ہے بشرا صاحبہ پہ اور علیمہ خان صاحبہ پہ, آپ نے بڑی اہم باتیں کی ہیں ابھی پارٹی الیکشنز پہ, اس پہ آتا ہوں, لیکن بات آپ کہہ دیتے ہیں. تو یہ پالیسی اخوان پالیسی جو ہے وہ سیاستدانوں نے نہیں بنائی تھی, ہماری عدلیہ نے نہیں بنائی تھی, میڈیا نے نہیں بنائی تھی. آج تو نہ کرے نا. نہیں سر, اسی پہ آ رہا ہوں تھوڑی سا. سر جی میرا یہ سوال کا جواب آپ نے دینا ہے. کوئی عوام سے پوچھ کے نہیں بنائی گئی تھی, پارلیمنٹ نے نہیں بنائی تھی. پارلیمنٹ تو تھی نہیں جب جنرل ضیاء صاحب بنا رہے تھے. پھر جب بعد میں جنرل مشرف نے کہا جی طالبان ہم نے بچا لیے تھے, کہ ہمیں پتہ تھا 9/11 کے بعد یہ ہمارے کام آئیں گے, ہمارے ایسٹ ہیں, اسٹریٹجک ڈیپتھ, تو وہ کہتے رہے نا, پارلیمنٹ نے تو کبھی نہیں کہا. اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا جنیوا کارڈ جو ہے وہ تو انہیں جنیجو صاحب کی آگے سویلین حکومت نے کیا. اخوان پالیسی جو ہے بارڈر کھولنے, ان کو لانا, ان کو سٹیزن بنانا, شناختی کارڈ دینے, ان کو پاسپورٹ دینے, ان کو سارا سیٹل کرنا, یہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ ماضی کی جو ہے وہ کرتی رہی ہے. بلکہ ابھی یہ 35,000 جو آئے تھے, مطلب آپ اس پہ پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ جنرل باجوہ صاحب, جنرل فیض اور عمران خان صاحب کے دور میں یہ 35,000 یہ جو طالبان تھے, جنگجو تھے, فیملیز, ان کو لا کے سوات میں بسانے والے 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے. یہ بھی وہیں سے اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہا تھا. سو ساری پالیسی جو ڈریون ہو رہی تھی افغانستان کی, وہ تو ساری خود کہہ رہے تھے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ آرمی چیف ہوتے تو بارڈر سے بلا لیتے جی لوگ جانے اور پھر جائیں جی بھگتے ہیں. تو جنہوں نے یہ پالیسیز بنائی تھیں, مطلب جنرل باجوہ صاحب, جنرل فیض اور خان صاحب نے جب طالبان کو واپس لائے تھے, ان کے خلاف کوئی ہوئی ہے, کوئی ان کو کچھ چارج کیا گیا کہ بھائی صاحب آپ کیسے اتنے بڑے وارئر جو ہیں اسلحے سمیت ان کو آ کے سوات آپ نے منگورا اور مالا کانڈ میں ان کو بسا دیا ہے, اور اگین جس کے بعد یہ ساری آپ کے ٹیررزم کے ویوز آنا شروع ہوں گے. سو کوئی تھوڑی سی کوئی سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی تو ادارہ کرے نا سر. آئی ایم سوری فار لانگ کامنٹ بٹ نہیں سر, آپ کا حق ہے. رب صاحب دیکھیں, میں نا پچھلے کئی مہینوں سے آپ کے اسٹوڈیو میں آتے ہوئے ون وے پہ آیا تھا ہوں, اور میں سوچتا ہوں کہ روڈ ہی نہیں ہے, کوئی یو ٹرن ہی نہیں ہے. اور اگر آپ مجھے ایک دن مجھے دیکھ لیتے ہیں کھڑکی سے اور مجھے کہتے ہیں کہ فیصل تم روز آتے ہو, یہاں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, گاڑی لگ جائے گی, کوئی مر جائے گا, تم غلطی نہ کرو, یہ یو ٹرن ہے, ادھر سے گاڑی گھما کے آ جاؤ, اور میں اپنے آپ کو کریکٹ کر لیتا ہوں, تو آپ کو اس میں کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ میں سوال سے جواب, ناٹ دیٹ آئی ایم آرگیونگ ان فرنٹ آف یو, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. اگر ایک احساس ہو گیا ایک چیز, تو اس احساس کے تحت آپ کا سارا نظام سمیت میرے, آپ کے, عدلیہ کے, نیوز پیپر چینل, فلانا ڈماغا, ڈیموکریسی سب کو مل کے کہنا تھا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس کام, کرو اس چیز کو, ٹھیک ہے. میرے گھر کے اندر میری بیگم نے غلط فیصلہ کر کے 500 رشتے دار اندر گھسیڑ دیے. سوچ میں سن رہی ہوں گی, ہاں سن رہی ہوگی, وہ باتیں وہ تو برداشت کر لیں گے سر, اتنا ٹائم برداشت کیا وہاں, یہ بھی برداشت کر لیں گے سر. تو اب میں ایک دن گھر آتا ہوں اور مجھے بچے بتاتے ہیں کہ یہ تو رشتے دار جو ہیں تو گھر کی چیزیں بھی بیچ گئے ہیں, گاڑی بھی بیچ گئے ہیں, اور ہم کو میں قرضے میں ڈبا رہے ہیں, ہمارے نام پہ پیسہ لے رہے ہیں. اور میں کھڑا ہوتا ہوں, کہتا ہوں بیوی کو نکالو ان کو, ورنہ بھائی کام نہیں چل سکتا اس طرح. تو میرے بچے آگے مجھے یہ کہیں
یا میرے ماں آ گئے کہ نہیں تم بیوی کو نہیں کہہ سکتے رشتہ دار کو, اب تو یہ آ گئے, غلط کام ہو گیا تو اب اس کو ایکسیپٹ کر لو. غلطی کی ریکٹیفیکیشن بھی تو ہے نا سر, غلطی کی معافی بھی کوئی چیز ہے, غلطی کر کے آپ رستہ بدل بھی تو دیتے ہیں. بڑے بڑے مجرم جو ہیں وہ بھی نمازی پڑھنے آپ نے لگے بڑی ہوتے ہیں. اہم بات کی ہے, آپ نے کہا جی احساس ہو گیا اب اسٹیبلشمنٹ, فیئر انف, چلے اچھا آرگومنٹ ہے اس کا کہ چلے موجودہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ بہت چیزیں غلط ہو رہی ہیں, ہمیں ٹھیک کرنا ہے, اپنے ہاؤس آرڈر کرنا ہے, فیئر انف. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی اور جس میں بتایا تھا, جنرل باجوہ صاحب بھی کہتے تھے, بعد میں وہاں پہ ISPR نے بھی کی تھی, انہوں نے کہا جناب کہ اب کی دفعہ, اس وقت جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف تھے, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے, اور جو آنے والے ہمارے 15-20 سال تک ہمارے کمانڈرز ہوں گے وہ سارے اس فیصلے میں شامل ہیں کہ اب ہم نے سیاست میں نہیں پڑھنا, سیاستدان جانے, سیاست جاننے, پارلیمنٹ جانے. آپ کو یاد ہے کہ بڑی مشہور زمانہ پریس کانفرنس ہوئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اس کی کنٹینیویشن جاری رہے گی. لیکن پھر ہم نے دیکھا ود دا چینج آف کمانڈ وہ سیاست میں پھر وہی انٹرفیرنس بھی نظر آ رہی ہے. بہت بڑے بڑے عہدوں پہ ہمارے سابق اور سرونگ جو ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں, اور وہیں وہ کہیں نہ کہیں پہ انجینئر کے الزامات بھی لگ رہے ہیں. سو وہ والی بات, احساس جو تھا, ریئلائزیشن, وہ تو 1 سال نہیں چل سکی سر. دیکھیں پھر آپ مجھے کہیں گے, پھر آپ کہیں گے کہ میں جسٹیفائی کر رہا ہوں. دیکھیں ایک تو میں ان کا اسپوکس پرسن نہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ان کا مائنڈ سمجھتے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, اٹھتے بیٹھتے میں آپ کو اس طرح ایکسپلین ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چائے پانی پیتے ہیں, جیسے ہم آپ کے ساتھ چائے پانی پیتے ہیں. رؤف صاحب دیکھیں, جب آوے کا آوا بگڑ جائے, اس میں پرانی اسٹیبلشمنٹ ہو, پرانی عدلیہ ہو, پرانے پولیٹیشین ہو, پرانے بیوروکریٹس ہوں, پرانے میڈیا کے پلیئرز ہوں, پرانے بزنس مین ہوں, ٹھیک ہے, اب ایک کریکشن موڈ میں چیز چلی گئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو آپ نے لگام بھی کرنا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, اگر آج آپ 1 منٹ کے لیے کہیں کہ یہ ریاست کو کیوں کمزور کرنے پہ تو لے میں سارے سیاستدان سمیت ہمارا عدالتی ڈھانچہ کیوں, اگر آج ہماری آپ آرمی کے اندر بول سکتے ہیں 2%, 5%, 10% لوگ ایمبیشیس ہو سکتے ہیں, غلطیاں کی ہیں, بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں, کچھ کی ہم نشاندہی کریں, کچھ کے ساتھ ہم قبر تک ان کا دشمنی نبھائیں گے, اور نبھائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, اور اس وقت نبھا رہے تھے جب وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ اگر سر آپ نے اس پورے سسٹم کو اگر کسی نے بلٹ پروف کیا ہوا ہے, امیجن کریں کہ آپ کے بارڈر پہ فوج نہیں, آپ کدھر کھڑے ہوں؟ میں آپ کو ایک امیجنیشن دے رہا ہوں. دنیا کے سارے ملکوں کے پاس فوجیں ہیں سر, ہمارے پاس نہیں سر, میں دیکھیں سر, میں ایک تو فوج کا رول ہے, کام ہے, ایک تو ہماری فوج جو ہے نا سر, ایک تو سب سے کم اخراجات کے اندر سب سے بہتر, کیونکہ ہماری فوج کے پاس مرنے کا, شہادت کا جذبہ ہے, اللہ اکبر کا نعرہ ہے, جو باقی دنیا کی کسی فوج کے پاس نہیں ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو ایسے, لیکن کہا جاتا ہے فوج کے سپاہی کو دوسرے کو مارنے کی ہونی چاہیے کہ رادر دین کہ آئی بینگ مالٹائرڈ اور میں وہ ہوں, تو ٹرین آپ ایسے ہوتے ہیں کہ اینیمیز کو مارتے ہوتے ہیں, اس جذبے کے ساتھ آپ جاتے ہیں. رؤف صاحب دیکھیں, میں نعرہ لگاتا میں نعرہ لگاتا ہوں کہ میں ملک کے لیے جان دے دوں گا, میں نہیں دوں گا. کوئی سیاستدان پاکستان کے اندر ہسٹری کے اندر جان دینے کو نہیں ہے. ایکسیڈنٹلی کوئی پھانسی پہ چڑھ گیا, کسی گولی لگ گئی, کوئی کسی کو کچھ ہو گیا, وہ کانسپریسی اپنی جگہ کے اوپر ہے. میں مرنے کے لیے شوق سے نہیں آؤں گا, ٹھیک ہے. یہ ان میں سے جتنے بھرتی ہوتے ہیں ان میں سب کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ بریگیڈیئر بنیں گے, جنرل بنیں گے, چیف آرمی صاحب بنیں گے. تو یہ مرنے کے جذبے سے آتے ہیں, اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس نہ اکوپمنٹس ہونے کے باوجود بھی ہم بم باندھ کے ٹینک اڑا دیے تھے ہم نے. تو ہمارے پاس اللہ اکبر کا نعرہ ہی تو سر. آگے چلتے ہیں, تھوڑے سوالات اور بہت سارے کرنے والے ہیں. آپ نے بھی بات کی کہ پارٹی جو انٹر پارٹی الیکشن اگر ہوتے ہیں PTI میں, تو 4 کے قریب آپ نے گروپس بتائیں, باقی گروپس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. جو 2 گروپس کی آپ نے بات کی, آپ کی باتیں میننگ فل ہوتی ہیں, کچھ عرصے بعد ہو جاتی ہیں, میں اس لیے اس کو سیریس لے رہا ہوں, پکڑ کے بیٹھا ہوں میں. وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا صاحبہ اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں, یہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہوں گی پارٹی پہ کنٹرول کے لیے, اور اگر یہ ہوا یہ سیناریو تو خان صاحب کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ 4 دن میں آپ دیکھ لیں گے, 4 دن کے اندر 2 سے 72 گھنٹے میکسیمم 4 دن میں آپ دیکھ لیں گے, تو آپ کے آمنے سامنے دونوں گروپ کھڑے ہوں گے, دیکھیں گے. آپ یہ علیمہ خان صاحبہ اور یہ بشرا صاحبہ دیکھیں گے, یہ گروپ بننے والے ہیں, گروپ بن گیا ہے, لڑائی چل رہی ہے, ابھی بھی لڑائی چل رہی ہے, ابھی آپ سڑکوں پہ دیکھیں گے لڑائی. یہ کس چیز کی لڑائی, مطلب کس چیز کا گروپ بنا, آن واٹ بیسس پہ کیا کرنا ہے؟ اگر خان صاحب نہیں ہے تو پھر میں پارٹی رن کروں گی, وہ کہہ رہی ہے میں پارٹی. اچھا, خان صاحب سے آپ کا بڑا پرانا تعلق ہے, مور دین میرا 15-20 ایئرس. تو خان صاحب کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, بہنوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا اپنی بیگم صاحبہ کا ساتھ دیں گے؟ اس پہ پکی پریڈکشن چاہیے آپ کی. پہلے تو یہ کہ خان صاحب جو ہے نا, جتنا میں ان کو جانتا ہوں, وہ پہاڑ سے گاڑی گرا دیں گے کسی کو نہیں, کسی کو نہیں دیں گے. اور اگر 1% آپ کی ڈبیٹ صرف بات کرنے کی حد تک اگر آپ مجھ سے فیصلہ پوچھیں گے, تو اگر تو وہ اسی موکلوں کی تلاش اور اسی کے اندر فٹ ان ہے تو وہ ادھر چلے گا. اگر اللہ نے ان کو شعور اور عقل اور آنکھیں کھل گئی ہیں ان کی, میں دعا کرتا ہوں کھل گئی ہو, تو وہ میری بہن کو دیں گے. اچھا, کیونکہ ان کی تباہی
کہتے ہیں نا عورت انسان کو آباد بھی کرتی ہے اور برباد بھی کرتی ہے. وہ تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, تو میں ان کی ذاتی لائف پہ کامنٹ نہیں کروں گا, لیکن ہمیں بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے, اور اس سے آگے میں اس لیے بات نہیں کر سکتا کہ میرا اپنا ایک احترام ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ بہتر پارٹی چلا سکتی ہیں بشرا صاحبہ کی نسبت, آپ کی ریڈنگ سے مجھے یہ لگ رہا ہے. دیکھیے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی بہنیں اور ان کے بچے عمران خان سے بغیر کسی انٹرسٹ کے جائز اور جینون محبت کرتے ہیں. اچھا, یہ میں آپ کو نیچرل ہے. نہیں نیچرل نہیں ہوتا سر, لیکن باقی سارے رشتے جو ہیں وہ منافقت کے ہیں, جھوٹ کے ہیں, بےایمانی کے ہیں, مفاد کے ہیں, کرپشن کے ہیں, جن بھوتوں کے ہیں, موکل کے ہیں, نکاح کہیں ہیں, بغیر نکاح کہیں, مطلب فرینڈز ود بینیفٹس ٹوٹلی اس پہ ہیں سارے. اچھا, ایک سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی تیسری پارٹی بھی آج کل بن رہی ہے, کوئی بڑے صاحب ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوئے ہیں, آپ تک کوئی خبریں پہنچی تو ہوں گی سر جی, کوئی ذرا تھوڑا روشنی ڈالیں. دیکھیے رؤف صاحب, ادھر کوئی پارٹی جو ہے نا, اس ملک کی بدقسمتی تو یہ ہے کہ یہ 2 4 6 10 پارٹیاں جو ہے نا وہی چلتی پھرتی رہیں گی. کوئی نئی بھی سنا ہے کوئی آگے آنے آتی رہیں گی جاتی رہیں گی سر. یہ شیلف بھی ہو جاتی ہیں, وہ پاک سرزمین ترانے کے اندر سے بھی بہت سارے شکے بچی نہیں کچھ سنا پنجاب پنڈی وغیرہ سے ادھر سے کوئی سیاستدان ہے وہ تھوڑا سا اس معاملے میں نئی ان کو کنٹریکٹ مل رہا ہے, سب لیٹ ہو رہا ہے کنٹریکٹ. کوئی سارے کانٹریکٹ کے نا پٹے ہوئے کانٹریکٹرز ہیں, کوئی روڈ بنا نہیں سکیں گے, روڈ میں کھڈا کر سکتے ہیں, بنا نہیں سکتے. تو فارمولا تو اب چینج کرنا پڑے گا. اب وہ 13 مہینے میں کرنا ہے یا 17 مہینے میں کرنا ہے, یہ میں آپ سب پہ چھوڑ دیتا ہوں. لیکن مجھے تو میں نے ذاتی طور پہ 2 سال کہے ہیں, 18 مہینے کہے, مجھے 13 مہینے سے پہلے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ابھی پیسے کی بات ہو رہی ہے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کی, وہ کس کو دینے آ رہے ہیں؟ کسی سیاستدان میں کسی کو ٹرسٹ کرتے ہیں؟ وہ فوج کو, ہمارے ادوار میں بھی فوج پیسے لے کے آئی تھی, ابھی فوج کو پیسے دیں گے. تو فوج کو جب پیسے دیں گے تو وہ ذمہ داری بھی فوج سے مانگیں گے. کس پالیٹیشین کی پاکستان میں کریڈیبلٹی کو اس کو کوئی 100 روپے دے دے؟ لوٹ سکتے ہیں, کرپشن کر سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, ٹھگ ہیں, کہ کسی سے پانی کی بوتل بھی نہیں خرید سکتے. دکاندار کو اگر ڈر نہ ہونا کہ پولیس بھیج کے مارے گے پیٹے گے نہیں, تو دکاندار کہے گا ہم ادھار میں بوتل بھی نہیں پانی کی. لیکن ابھی ہم نے دیکھا IMF نے شرط رکھی تھی کہ ہم $70 کروڑ اس وقت دیں گے جب آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں گے. عالمی ادارے تو اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, پاکستان میں وہ جمہوریت چاہتے ہیں, الیکشن چاہتے ہیں. بھائی دونوں ڈیٹ اس ملک میں بڑی آسان ہے, وہ ڈیٹ بھی اور یہ ڈیٹ بھی. اب آپ چوز کر لیں کون سی ڈیٹ آپ کو چاہیے. یہ وہ ڈیٹ ہے, وہ ڈیٹ نہیں ہے. اچھا, آپ کے فیوریٹ سبجیکٹ پہ آ جاتے ہیں, آپ کے محبوب لیڈر نواز شریف صاحب پہ. سر کیا حالات ہیں, کوئی چینج آئی ہے یا میاں صاحب ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے؟ نہیں, میں اگر تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں کہ ان کے کچھ تھوڑا سا نا ان کی تھوڑے دیر بعد نیریٹو جو ہے واپس لگتا ہے کہ واپس پل کر رہا ہے ان کو وہ نیریٹو, پھر وہ 5 ججز کے اوپر آ گئے ہیں. سو وائی ہی کیپس چینجنگ. میں نے آپ کو کہا تھا نا عادت بدل سکتے فطرت. ہاں, تو یہ باقی سب لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. I mean the people who are نظر نہیں آ رہا, وہ ہم جیسے آپ کے ٹی وی سے بولیں گے, جا کے بولیں گے, میسیجز میں بھیجیں گے, واٹس ایپ گروپس میں لگائیں گے, ٹویٹر پہ لگائیں گے, کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, اپنا مقصد کا کام سارے کر رہے ہیں. لیکن وہ فطرت آپ نہیں بدل سکتے, ان کی نیریٹو تو ان کے پاس ہے نہیں. اور دوسرا یہ کہ روڈ میپ کیوں نہیں دیتے لوگوں کو, روڈ میپ کی ضرورت ہے. روڈیں نہیں چھوڑی تو میپ کہاں سے دیں گے؟ سب تو کھا گئے. یہ جنہوں نے بگاڑ کیا اس ملک کے اندر سمیت PTI, نون, پیپل پارٹی, MQM, فلانا NP سب ملا کے, انصاف ایکسپیکٹ کریں گے ٹھیک ہے. جنہوں نے ملک کا بھٹا بٹھا دیا وہ ملک ٹھیک کریں گے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ لیبارٹری کے اندر بھی ٹیسٹ ختم ہونا چاہیے. اب تو میں کہہ رہا ہوں بم سے اسے لیبارٹری کو اڑا دے جس میں یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے بار بار. اچھا سر, ہم یہ دیکھ رہے ہیں, ابھی آپ نے بات کی KP میں ایک ریسنٹ سرج ہے یہ, پھر دوبارہ PTI کے جلسوں کے لیے کراؤڈ آ رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں. تو اس ماحول میں نواز شریف صاحب جو ہیں آپ کو کیسے لگ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا شاید پاپولیرٹی نہیں, اگرچہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری بہت ہے, نواز شریف صاحب کہتے ہیں, تو یہ کیسے مینیج کر لیں گے؟ 100 سیٹیں تو چاہیے اگر آپ نے حکومت بنانے کم از کم. پھر آپ کے ساتھ وہ لوگ آ جائیں گے, اسپیشل سیٹیں ہو جائیں گی, پھر مولانا صاحب آ جائیں گے, تو MQM آ جائے گی, باپ آ جائے گی, چچا ماما سارے کزنز آ جائیں گے, وہ تو بات کی بات ہے. پیپلز پارٹی بھی یہ 100 سیٹیں یہ لے سکیں گے؟ اس سے کام پہ تو ان کو حکومت نہیں ملتی نواز شریف صاحب کو. ڈاکٹر صاحب مسئلہ سارا یہ کہ جب آپ پورے نظام کو اتنے قریب سے جانتے ہیں کہ ہم اس کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتے, اور آپ جب اتنا انوسنٹ سوال کرتے ہیں نا, تو کبھی کبھی اندر سے دل میں سے ہنسی آتی ہے کہ رؤف صاحب آپ کھیل رہے ہیں میرے ساتھ, ٹھیک ہے, تو آپ پلیئر ہیں, آپ پلیئر ہیں, اللہ آپ کو اور ترقی دے, کامیابی اور عزت دے. لیکن سر اب آپ اسے کھیل رہے ہیں. جس ملک میں مردے کا ووٹ ڈلتا ہو, وہ کاؤنٹ ہوتا ہو, اس کا فیصلہ 3 الیکشن کے بعد آتا ہو, اس ملک میں عوام کہاں ہے, ووٹ کہاں ہے, جس کی لاٹھی اس کی بیس, جس کا DC, جس کا AC, جس کی پولیس, جس کی موبائل, جس کے RO, جس کی ڈبے, جس کی ٹھپے, جس کی گردن, جس کی گولی, جس کا پلیٹ بریانی کی موٹر سائیکل, یہ وہ جیتتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ میں نے الیکشن
الیکشن کمیشن کے 3 لاکھ یا 13 لاکھ یا 30 لاکھ کے بجٹ میں جیتا تھا. ٹی وی تو میں کہوں گا ہاں. آپ مجھے بتائیں مطلب آپ نے کیسے جیتا تھا؟ تو میں تو کاروباری آدمی ہوں. بزنس کیا تھا، سیاست میں دیکھیں سر میں تو لیکن سر میرا باپ مجھے ہمیشہ کہتا ہے کہ تو نے سیاست میں نقصان ہی کیا ہے، گھر کا بھی لگا دیا ہے، کچھ کمایا بھی. میں نے کہا اس ملک نے دیا تھا تو بس اسی میں خوش رہے. آپ یہ کریں مردوں کو لسٹیں تیار ہو گئی جن کو ووٹ پڑنے ہیں. ہاں سر وہ تو پنجاب میں شیر اس لیے تو کہلاتا ہے، یہ شیر وہ والے تھوڑے شیر ہیں. اب دیکھیں نا آپ جس ملک کے اندر ایک انسان کو ایک جانور سے اس کی اسٹرینتھ چیک کر رہے ہوں گے، یہ شیر ہے بھائی، انسان اور شیر جانور ہے، میں انسان ہوں، مجھے نہیں شیر بننا. ڈارون کی تھیوری بھی تھی نا، ہم جانوروں سے انسان بنے نا سر. ڈارون کی تھیوری ہے. پھر آپ مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں بریک سے پہلے کہ میں اب انسان اور جانور کے مرحلے میں جا رہا ہوں، تو سر مجھے نہیں سمجھ. میں نے کہا بریک لے لیں، بریک کے بعد بڑے اہم سوال کو چند رہتے ہیں، پھر آپ سے بریک کے بعد ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. واڈا صاحب، چودھری سرور صاحب کی کیا کنفیوژن چل رہی ہے؟ آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ 4 دھڑے، انٹرا پارٹی الیکشنز اینڈ آل دیٹ، پی ٹی آئی کی سچویشن. چودھری سرور صاحب کو کیا ہوا؟ نیوز سنا ہے وہ واپس آ گئے پی ٹی آئی میں؟ نہیں، ابھی آئے نہیں ہیں، بٹ وہ دوبارہ وہ انہوں نے عمران خان صاحب سے رابطے کیے ہیں اور سنا ہے کہ ان کا جو بیٹا وہاں پہ الیکشن لڑتا ہے، گلاسکو ہے میرا، وہاں پہ پی ٹی آئی کے سپورٹر زیادہ ہیں. تو پتہ یہ چلا ہے وہ جو مصروف ہیں، شاید ان کو اگلا الیکشن مشکل میں پڑ رہا ہے کہ پی ٹی آئی سپورٹ جو ہے وہاں پہ وہ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ کے والد صاحب تو پی ٹی آئی چھوڑ گئے. سو سرور خان صاحب ہیں اپنے ایک اچھے باپ کی طرح، وہ دوبارہ پی ٹی آئی میں آنا چاہتے ہیں اور خان صاحب سے رابطے کیے ہیں. ان ایکسچینج جو انفارمیشن آ رہی ہے ہمارے، یہ ویسے ہمارے پروڈیوسر صاحب کی ہے، رانا اشرف صاحب کی، یہ بھی بہت بڑا چلتا پھرتا پرزہ ہے، خبر ان کی تھی کہ وہ یہ آفر کر رہے ہیں کہ سر کہ اگر آپ مجھے دوبارہ پی ٹی آئی میں لے لیں تو انٹرنیشنل لیول پہ ای یو میں باقی فورم سے میں آپ کی بڑی لابنگ کر سکتا ہوں. جو خان صاحب کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. سو ان ایکسچینج وہی والی بات ہے کہ اگر فرینڈس فار بینیفٹس، نو فری لنچز، کہ اگر آپ دوبارہ مجھے پارٹی میں لیتے ہیں اور میرا بیٹا ایم پی بنتا ہے، وہاں پہ جو باتیں آ رہی ہیں تو آپ کو جیل میں بیٹھے ہیں تو میں آپ کی وہاں لڑائی لڑ سکتا ہوں. اسے دیکھیں یہ تب تک تو منجن بک رہا تھا جب تک آپ نے اپنی ویوز، کامنٹس اور کامنٹری نہیں کی. اب تو اگر وہ پی ٹی آئی میں چلے بھی جائیں ان کا بیٹا نہیں جیتتا، کیونکہ آپ نے سٹوری کا کلائمیکس بتا دیا ہے. تو جو ویور آپ کو سنتا ہے اور آپ کو سب سیریس لوگ سنتے ہیں اور ہم سب آپ کو بہت سیریسلی لیتے ہیں، تو آپ نے جو بھی ڈیفائن کر دیا ہے تو مجھے جواب دینے کی ضرورت ہی اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ان کے بیٹے کو ایم پی کا الیکشن آپ کی اسٹیٹمنٹ نے ہروا دیا ہے بیفور ٹائم. کیا پدی کا شورا، میں ایسے چلے سر اب وہ بھی وقت بتا دے گا تو میں میسج کر دوں گا کہ سر آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے ان کا ایم پی کا الیکشن پہلے سے وقت سے پہلے ہرا دیا، وہ ہو گیا، پھر تو آپ مان لیں گے نا سر، انتظار کر لیتے ہیں سر. اچھا خان صاحب کو سنا، انہوں نے بھی تھوڑی سی اس پہ کنسیڈریشن دی ہے کہ میں اس وقت جو خان صاحب جیل میں ہیں انہیں اس وقت کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اور انٹرنیشنل لیول پہ پہلے بھی انہوں نے کوشش کی تھی، فنڈ وغیرہ اوورسیز موبلائزیشن، مطلب لندن میں وہ جمع کرنے کی کوشش کی تھی. پہلے امریکہ میں ان کے سپورٹر نے بڑی کوششیں کی کہ شاید کوئی یہاں سے ریلیف ملے ان کو، پھر امریکنس نے بھی ملاقاتیں کی، سب کچھ ہوا. لیکن اب انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ چیزیں اس طرح ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہو، پھر بھی جیل میں ہیں. لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے اسٹیچر کا بندہ، کیونکہ ان کے ہاؤس آف کامنز میں تعلقات ہیں، ہاؤس آف لارڈز میں تعلقات ہیں، خود وہاں پہ رہے ہیں، تو خان صاحب کو فیل ہوتا ہے کہ فیئر انف ایک سیٹ کے بدلے اگر میں وہاں پہ، یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے جدھر تعلقات ہونے چاہیے نا، وہاں بھی کسی کے نہیں ہے. وہاں تعلق ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی، وہاں تعلق تو آپ اپنے آپ کے تو ہیں نا سر جی. تو خان صاحب آپ کے پرانے لیڈر ہیں، دوست ہیں. کیا کہ پبلکلی مجھے کہتے ہیں کہ میرا ہے یہ سر، یہ تو سیلف ازمپشن ہے نا. میں تو کبھی آپ سے نہ میں کہیں ملا آپ سے ایسی جگہ کے اوپر، نہ آپ میری تعریف کرتے ہیں. میں ویسے واڈا صاحب ان کنٹینیوشن میں جو کلاس صاحب نے کہا ہے، پہلے آپ کی بات نہیں سن رہے تھے عمران خان صاحب، آپ نے کوئی کوشش کی اس کے بعد، یا کوئی آپ کی بات کیا پتہ آپ سن لیں، اب وہ ریئلائز کر لیں کہ ہر چیز کا نا، دیکھیں سیاست میں نا صبر، خبر اور نظر آپ کو تیز رکھنی چاہیے. تو میں صبر کر رہا ہوں. پیر پگاڑا والا بیان دے رہے ہیں ویسے ہم. میں صبر کا انتظار کر رہا ہوں. جب صبر کا ٹائم آئے گا، جب وہ ٹائم آئے گا ان کو میں یاد آؤں گا، میں جاؤں گا. پھر ضرورت، میں نے جب بتایا تھا کہ میری ضرورت ہے، میں آپ کے لیے کچھ بہتری کر سکتا ہوں، اتنا سا کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. میں نے کہا آپ کر لیں. انہوں نے کچھ کیا، میں نے کچھ کیا، میں ٹھیک نکلا، وہ غلط ہو گئے. جو سبق انہوں نے پڑھایا تھا میں کھڑا رہ گیا، وہ خود بھول گئے. جو چیزیں مجھے انہوں نے سکھائی تھی مجھے یاد ہیں، میں آج بھی اس کو فالو کروں، اس لیے کسی پارٹی میں نہیں جا رہا. آج پاکستان کی اپوزیشن بنا ہوا ہوں، لیکن جو وعدے اور جو چیز سبق مجھے پڑھاتا ہے وہ بھول گئے. ان کو جب ضرورت پڑے گی، جب صبر ہوگا، شکر کریں گے، تب میں نظر بھی رکھ کے کھڑا ہوں، کان بھی کھول کے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے. سو یو آلویز ویٹ فار دا رائٹ ٹائم. ایک آپ کی دشمنی اور مطلب خان صاحب کی طرف سے میسج آئے گا تو پھر آپ اگین ایکٹیو ہوں گے. دیکھیے صاحب، میں آپ کو کوئی غلط بیان نہیں کروں گا، لیکن خان صاحب کی جیل جانے سے پہلے انہوں نے مجھے
کسی نے مجھے کنوے کیا تھا ان کا بہت قریبی, تو میں نے کہا خان صاحب کا میرا نمبر ہے, نہ انہوں نے مجھے بلاک کیا نہ میں نے ان کو بلاک کیا. ویسے اب لکی ہیں خان صاحب, کرتے پہلے بلا کے بندے کو جو ان کو لگے کہ میری لائن پہ نہیں چل رہا یا میری پسند کی باتیں نہیں کر رہا, خان صاحب پہلا کام ٹھگ سے یہ کرتے ہیں, اس کو بلاک کرتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب لائنز آف کمیونیکیشن اوپن ہے. میں اب تو خیر ان کا فون نہیں, لیکن وہ بلاک میں نہیں ہوں, نہ میں نے ان کو کیا. اور مجھے جب بلایا گیا تو انہوں نے مجھے, جو میسنجر تھا اس نے مجھے کہا کہ آپ رات کے اندھیرے میں آئیں گے. اچھا ٹھیک ہے, تو میں نے کہا کہ میں دن کے اجالے میں آؤں گا, پبلکلی آؤں گا. اچھا وہ بنی گالا ملنے آئیں گے یا زمان پاک. بس دیٹ واز دا لاسٹ کمیونیکیشن آئی ہیڈ somebody, اور میرے پاس تو اس کا بھی ایویڈنس ہے. اچھا گرفتاری سے پہلے کی بات ہے, اور 9 میں سے. ہاں, اور کیا کہتے ہیں اس کا پھر ان سے کوئی کمیونیکیشن. اچھا لاسٹ ٹائم آپ نے, جی پلیز پوچھ رہا ہوں. میں ذرا کوئکلی چاہ رہی ہوں فیض آباد دھرنا کیس کی, اس کی کیونکہ انڈے بچے نکلنے شروع ہو گئے ہیں, اینڈ ناؤ اٹس جو کمیشن بنایا تھا انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو بلا لیا. سو یہ جو بلایا یہ پیورلی انویسٹیگیشن کے پرسپیکٹو میں بلایا یا جو ان کی کچھ سیاسی پہلے نہ مجھے آپ سوال میں یہ والا کمیشن ہے یا کمیشن ہے, کیونکہ جب آپ کمیشن کی پاکستان میں بات کرتے ہو آپ اس کمیشن کی بات لوگ ہیں, عدالتی کمیشن ہے, ہم تو میں تو سر میں تو کمیشن کا پوچھا کہ وہ کمیشن والی بات ہو رہی ہے یہ والی. جی انکوائری کمیشن. I think it's an open and shut case. ٹھیک ہے, اب آپ کو میچ کو لمبا لے جانا ہے, آپ کا 20 بالیں اور 2 رن چاہیے تو آپ بھی 18 بالوں پہ 2 رن بنانے ہیں, ویسے تو ایک ہی بالوں بن جائیں گے. لیٹس سی. بہت کنفیوژن ہے. لاسٹ ٹائم بڑا یہاں شور شرابہ مچا, بڑی باتیں ہوئیں, بڑے سارے آپ کے ویڈیو کلپس سارے ہر جگہ پھیلے, ہمیں بھی اچھی خاصی باتیں سننی پڑ گئیں, لیکن باتیں وہی کچھ ہیں جو آپ نے کہا تھا کہ چکوال سے کوئٹہ تک یہ چیزیں ہل جائیں گی. پہلے وہ یہ چکوال والے ہلے, وہ ہم نے دیکھا ساری چیزیں, وہ تو باقاعدہ یہ قمر محی صاحب ہیں, ان کی میرے خیال پٹیشن جو ہے وہ جا رہی ہے ڈیفینس منسٹری کو, ان کا کورٹ مارشل ہو شاید پروسیڈنگ ہوئی جنرل فیض کے خلاف. اب کوئٹہ کے جو کمانڈر صاحب تھے ان کو بھی NDU بھیج دیا گیا. سر یہ کیا ہوا ہے؟ اچھا کسی کو یقین نہیں تھا کہ اٹ ول ہیپن. واٹ ہیپن سر؟ تو آپ ہی سب بتایا مجھے. نہیں آپ نے خبر بریک کیا سر, آپ اتنے معصوم بن کے پتلی گلی سے نہ نکل جائے, ہمارے پہ نہ ڈال دیں. وہ کی کہتے ہیں 3.5 نہ پا دو سر جی, جناب نے خود کہا ہوا ہے. تو یہ کیا اینڈ واٹ نیکسٹ؟ دیکھیے آپ نا مجھے کبھی کہا نا اس اپنی تجربے کی نظر سے دیکھتے, میں نے آپ کے شو کے بیچ میں کہا کہ قبر تک نبھائیں گے. اچھا قبر تو نہ میری آئی نہ کسی اور کی آئی, نبھائیں گے. نہیں مطلب آپ کو جو آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے چکوال سے کوئٹہ تک آپ کا کوئی, آپ ہلٹ ہیں ان سے, انہوں نے آپ کو نقصان دیا کیونکہ بندہ یہ اگین اتنے بڑے الفاظ اس وقت کہتا ہے. ہاں سر مجھے نقصان دیا, آج بتا ہی دیں کہ آپ کو یہاں سے چکوال سے کوئٹہ تک کیا شکایت, جمہوریت کو نقصان دیا, میرے ملک کو نقصان دیا, میرے سابقہ لیڈر کو نقصان کیا, ادارے کو نقصان کیا, مورلی نقصان کیا, فائنینشلی نقصان کیا, ریپوٹیشنلی نقصان دیا, نقصان ہی نقصان دیا. اور جس آدمی نے بھی, چاہے وہ میرا سگا کیوں نہ ہو, اس نے کسی منصب پہ بیٹھ گیا, اور جو لوگ منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی منصب پہ بیٹھ کے وہ اپنی بدماشی کریں گے, تو جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اصل, اپنے نفع اور اپنے سود کا انتظار 20 سال تک کرتے ہیں, اور لیتے ضرور ہیں, اصل بھی, نفع بھی اور سود بھی. ویسے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے گاڈ فادر کی بڑی خوبصورت لائن ہے ماریو پوزو کا جو ناول ہے, وہ پہلے تو وہ کہتا ہے کہ اگین اٹس نتھنگ پرسنل, اٹس اے بزنس. تو لیکن آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ ایوری تھنگ از پرسنل, نتھنگ بزنس, آل دو یو آر ٹیکنگ دا کور آف اے بزنس. نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں میری بڑی کلیئرٹی ہے, کوئی ہے ایسی بات جو آپ نہ شیئر کرنا چاہتے, دیٹس انادر تھنگ. لیکن لگ رہا ہے چکوال سے کوئٹہ تک کا کہیں نہ کہیں پہ کوئی تھوڑا سا دیکھیں, ویسے تو میں بہاولپور سے شروع ہوا تھا, اور میں کہا چکوال اور کوئٹہ, پھر بہاولپور, میں نے کہا مے بی اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی. آپ دشمن نے آپ کہا نا سر, دوستی میں ادھر کر سکتا ہوں, ادھر کرتا ہوں اور ادھر بھی کر لیتا ہوں. دشمنی میں ادھر کرتا ہوں اور ادھر کرتا ہوں, نہ اپنے برابر کرتا ہوں نہ اپنے نیچے کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور دشمنی کا مزہ بھی تبھی آتا ہے. اور جب لوگ اللہ میں بڑے بول سے بچائے, کبھی پیسے کے لیے تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا, کبھی پاکستان کی, اللہ نے آپ کو دیا ہی بہت اچھا سر, کبھی نہ ایلیگیشن بھی مجھ پہ نہیں لگا, نہ میں نے کوئی فیور 1 روپے کا لیا, اللہ کی بہت مہربانی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر میرا مسئلہ کھڑا ہو جائے تو پھر میں پہاڑوں تک آدمی کو پہنچا دیتا ہوں, اور آج ہی میں کسی کو کہہ کے آ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو سیدھا کر لو, ورنہ پھر میری پکار بلوچستان ہوگی, میں سندھ میں پکاروں گا نہیں. ہمارے یار کوئی فواد چودھری کی خبر کو ان پہ کوئی درمیان میں کوئی آپ نہیں پڑے پھر دوبارہ؟ بھائی میرا دوست ہے, اس نے مجھے ہرٹ کیا ہے. وجہ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے نہیں بتائی تھی, وجہ آپ بھی نہیں بتا دے, کیا بھائی دوستی کا کوئی پیمانہ ہے نا, کوئی پردہ نہیں. وہ دوبارہ وہ میرا خیال سنا تھا پی ٹی اے میں دوبارہ جانے کی کوشش کر رہے تھے, خان صاحب سے رابطے کر رہے تھے. لیکن وہاں تک مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب آپ کسی چیز کے اندر
دوستی کو بائی پاس کر دیں اور وہ ہی از این انٹیلیجنٹ مین، He is, ٹھیک ہے، بٹ اگر آپ اور دوستی میں انٹیلیجنس دکھائیں تو سر پھر دوست ہرٹ. نہیں مطلب آپ کے ساتھ بیٹریل ہوئی ہے ان کے بیاہ پہ، جو وعدے انہوں نے کیے تھے He was آپ سے. bypassing you in simple words. I would say I'm hurt. چلے اگلے انٹرویو تک انتظار کرتے ہیں، شاید اگلی دفعہ کوئی تھوڑی سی مزید کلیریفیکیشن آئے، ایکسپلینیشن آئے بلکہ. اوکے جی، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیصل واڈر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ایکسکلوسیو گفتگو کی ہم سے، اور پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. دیکھنے کے لیے شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.